आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात पर वफाक क्या सोच रहा है? पंजाब से रेंजर्स का विड्रॉल और सिंध पर दबाव, मामला क्या है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इनके इस करारदार को हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। Those who are for the resolution may say ayes. Those against may say no. Ayes have it and the resolution is carried. जहाँ तक रेंजर्स का ताल्लुक है, मैंने कल भी कहा कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। 5 दिसंबर से सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात की जो बहस शुरू हुई है वो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी है। पहले 10 दिन में तो ऐसा लग रहा था कि सिंध में कायम अली शाह की हुकूमत के लिए कराची में रेंजर्स के जरिए कायम होने वाले अमन व अमान से ज़रूरी बहुत से काम हैं। रेंजर्स को इख्तियारात देंगे लेकिन आराम से असेंबली में बहस करा के पास कराएंगे और फिर देंगे इख्तियारात, यानी कोई जल्दी नहीं। और कमाल की बात यह है कि कराची के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ये अहम काम असेंबली के एजेंडे पर कभी 11वें और कभी 12वें नंबर पर रहा और सबको पता है कि 12वां खिलाड़ी मैच बाहर बैठकर देखता है, इसलिए ये करारदाद भी असेंबली की कार्रवाई से बाहर ही रही है। फिर अल्लाह अल्लाह करके 16 दिसंबर का हर तरह से यादगार दिन आया और वजीर आला सिंध को रेंजर्स के इख्तियारात देने का ख्याल आया। लेकिन यहाँ भी कमाल है, पीपल्स पार्टी का, वजीर आला सिंध का, सिंध काबीना का कि दीवाना भी करारदाद से ये समझ ले कि इस तरह सिंध हुकूमत रेंजर्स को हाथ पांव बांध कर कराची ऑपरेशन के मैदान में छोड़ना चाहती है। और कहने वाले कहते हैं उनके मुताबिक कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत अपना दामन बचाना चाहती है। अब सवाल यह है कि सिंध में कायम अली शाह की हुकूमत क्या चाह रही है? वो आईन और कानून का सहारा लेकर किसको बचाना चाहती है और क्या वो ऐसा करने में कामयाब हो सकेगी? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि मुल्क हालत जंग में है और सिंध हालत भंग में है। हालत भंग का तो हमें पता नहीं, जंग का भी, लेकिन भंग के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पता नहीं मुशाहिदुल्लाह खान क्यों बोल पड़े। एक बार फिर बोलने का अंजाम वो देख चुके हैं और दूसरी बार बोलने पर तो उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि क्या वफाकी हुकूमत रेंजर्स को खुद इख्तियारात देकर सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। अगर नहीं तो रेंजर्स के महदूद इख्तियारात की कीमत कौन अदा करेगा? इस पूरी सूरत हाल पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शोएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PMLN से हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी मौजूद हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वावडा साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब हसन साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। निहाल हाशमी साहब आपसे शुरू करते हैं। जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था तो वजीर आजम ने चौधरी निसार अली खान ने CM सिंध कायम अली शाह को कैप्टन बनाया था और चौधरी निसार अली खान के उस वक्त ये अल्फाज थे कि वजीर आला को एतमाद में लेकर हर कार्रवाई की जाएगी। तो अगर अब कैप्टन डट कर सामने खड़ा हो गया है तो इसका क्या मतलब ये नहीं है कि बहुत से मामलात में उनको एतमाद में नहीं लिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सारे मामलात में एतमाद में लिया गया और आइंदा भी उनको एतमाद में लिया जाएगा। ये मामला सिर्फ इस तरह से, वो तो उनके कंधे पे रख करके लोग ये काम कर रहे हैं। अगर उनको एतमाद में ना लिया जाता और वो इससे मुतमईन ना होते तो आज से 6 महीना पहले जो पावर उन्होंने अपनी ज़ाती एक्सरसाइज की थी, एग्जीक्यूटिव पावर के तहत ही उन्होंने रेंजर्स को ये पावर दिया था कि वो जाए और जा करके जहाँ जिस तरह से भी कोई भी फैसिलिटेटर हो या उसके एड हो या उसके सपोर्ट हो, जो भी हुसोएवर, और वो जाके उसको नैप करे, रेड करे, गिरफ्त मिले और इसको कार्रवाई करें। मगर बदकिस्मती से जब उनके इल्म में नहीं था, वो शरीफ आदमी, जो लोग पीपल्स पार्टी के नाम पे पैसा कमाते रहे, सरकारी एहलकार की मैं बात करूं, सरकारी एहलकार आपने भी कंधे पे रख के भी कहा ना कि उनके बंदूक चला रहे हैं, जरा वो भी बता दें कौन कंधे पे रख के पार्टी में चला रहा है? 2 तरह के लोग होते हैं, हॉक्स भी होते हैं जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। जब मंजूर कादिर काका पकड़ा गया, जब फिशरीज की बात सामने आई, जब दीगर और एक इदारों में लोग सामने आए, जब SSG से लोग निकले, उन्होंने बताया जो DMD थे कि जनाब किस तरह से क्या हुआ, तो फिर जो इन हाउस था वहाँ पे एक
بہت ہی بے چینی سی پیدا ہو گئی کہ یہ تو اب اصل جگہ پہ آ رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے نام لیے ہیں, کیا بڑے بڑے لوگ پیپلز پارٹی میں وہ بھی کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں؟ بلاول ہاؤس کا بھی نام آیا ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھیے نا, یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت یہ دے سکتے تھے جو انہوں نے نہیں دیا. اس کو ایک فردر ایک اور ایکسٹینشن دے دیتے, اچھا کام ہو رہا تھا, لوگ اس کی پذیرائی مل رہی تھی, سندھ گورنمنٹ کو اس کی گورننس ان کی امپروو ہو رہی تھی, ان کی نیک نامی میں اضافہ ہو رہا تھا. مگر اس کے پس پردہ اس کو ڈیلے کرتے رہے. ایسے حالات میں ہوتا ہے. پھر جب قوانین لے کے آیا, آپ ریزولوشن لانے سے پہلے آپ کو ٹیبل کرنا پڑتا ہے, اپوزیشن لیڈر کو قرارداد کی کاپی دینی پڑتی ہے, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی ترمیم ہوتی ہے. انہوں نے اس سب چیز کو بلڈوز کر کے, لیکن یہ 11 سیکنڈ میں پاس ہو گئی. اور دیکھیں یہ آئینی طور پہ تو درست ہے نا, کوئی آئینی اور قانونی معنی غلط نہیں کہہ سکتا. جمہوری طور پہ اعتراضات ہیں, صحیح کون ہے, آپ, وفاق یا سندھ حکومت؟ یہ سندھ اسمبلی کے اختیار ہے, اس کا ڈومین ہے کہ وہ جو چاہے قرارداد پاس کرے, کوئی اس پہ قدغن نہیں لگا سکتا. وہ انڈیپینڈنٹ سوورن ادارہ ہے. آپ ان کی قرارداد کو مانتے ہیں؟ قرارداد کو مانتے ہیں, مگر اس میں جو سب سے یہ بیڈ لا کے زمرے میں تو آ سکتا ہے, انٹینشن ہوتا ہے. دیکھیے ہمیشہ قانون بناتے ہوئے انٹینشن دیکھا جاتا ہے. انٹینشن یہ تھا کہ جناب جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں, عام لوگوں کی کیا زندگی ہوتی ہے روزانہ روزمرہ, وہ کبھی ایجوکیشن, ہیلتھ, یعنی کہ انہوں نے ذاتی مفاد کو قرارداد میں رکھا ہے سامنے, عوامی مفاد کو نہیں. عوامی مفاد نہیں. تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. دیکھیے اس پہ دیکھیے دو آپشنز ہیں, ایک تو ایڈمنسٹریٹو آپشنز ہے اینڈ پولیٹیکل آپشنز ہے. اس میں ایڈمنسٹریٹو آپشن میں ہم نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم گورنمنٹ, چونکہ وہ ایک آرگن ہے, ایک ہمارے یونٹ ہے فیڈریشن کی, اس سے بات کی جا سکتی ہے. دا لارج انٹرسٹ آف دا کنٹری, جو وار آن ٹیرر ہو رہا ہے, اس کے اوپر جو ہم نے ہدف ہے اس کے تحت. دوسری طرف سر کہا جاتا ہے آرٹیکل 148 اور 149 ہے جو جس کے ذریعے اختیارات وفاق دے سکتا ہے. ابھی آرٹیکل 147 انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے, جس کے تحت ان ایڈ اینڈ ان سپورٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ یہ آئے ہیں. دیکھیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو لوگوں کو آن بورڈ لے کے چلیں. یہ کوئی پی ایم ایل این کا, یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ جو ٹیررزم ہے, یہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں, جو فیسلیٹیٹر ہیں, جو ابیٹرز ہیں, اور جو سب سے بڑھ کے, دیکھیے آپ بھی جاتی ہوں گی چھوٹے چھوٹے اداروں میں جہاں پہ کلرک سے لے کر کے چیئرمین تک, بابو سے لے کر کے جی ایم تک سب رشوت لیتے. اگر ان کو پکڑ رہی نیب, اگر تو اینٹی کرپشن خود پکڑ لیتی پروونشل, تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا. ہم سوال کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن نے کتنا کرپشن کے اینٹی کام کیا ہے سندھ میں, وہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے کیپٹن بنا دیا سر, تو کیپٹن تو اپنی مرضی ٹیم بنا کر قائم علی شاہ صاحب کو وہ حکمت عملی بھی اپنی مرضی کے بناتے ہیں, انہوں نے کام بھی اچھا کیا ہے. تو اگر سندھ کا کیپٹن اپنی مرضی سے ان کے پاس پلیئر دبئی چلے گئے, ان کے پاس پلیئر رولز بنا رہے ہیں آپریشن کے, تو کیا اعتراض ہے پھر اس میں سر؟ یہ اعتراض تھا تو بنانا نہیں چاہیے تھا. ان کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ یہ قوانین جو چاہیں پاس کریں, مگر کئی وقتوں میں دیکھا جاتا ہے جو پرسپشن ہے عام لوگوں کا, جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, اس میں ایکسٹرا آرڈنری, کیا اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں وفاقی حکومت ڈائریکٹ انٹروین کرے گی یا نہیں؟ بس یہ بتا دیں پھر آگے چلیں. دیکھیے جو لوگ چاہتے تھے گورنر راج لگے, ایسا نہیں ہوگا. انٹرونشن ڈائریکٹ بالکل نہیں ہوگا. ہم آئین, قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے چلیں گے. بالکل ٹھیک. نواب حسان صاحب یہ بتائیے کہ لیکن سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے سر, اور یقیناً آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو, ترقی ہو, خوشحالی ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو رینجرز کے اختیارات کا معاملہ اٹھ کیوں رہا ہے پھر؟ دیکھیں سب سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ نیشنل ایکشن پلان کی تحت جو وزیر اعظم کراچی آتے ہیں اور میٹنگیں ہوتی ہیں, اس میں انٹیریئر منسٹر بھی ہوتا ہے, سی ایم سندھ بھی ہوتا ہے, تو اس میں ساری باتیں طے ہوتی ہیں. اس میں خود آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر کہا کہ کیپٹن ہوں گے, سی ایم سندھ ہوں گے, سندھ گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہوگا وہی ہوگا. تو اس طریقے سے 147 کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ سی ایم مطلب کچھ کر سکتا ہے. سر یہ بتا دیں آئین کے تحت وہ بات کریں. اس وقت آپ نے اب سوال سنیں, اس وقت جو آپ نے رینجرز کو اختیارات دیے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہے کہ اس کی وجہ سے رینجرز نہ کسی حکومتی بندے کو اور نہ ہی اس کے پیارے کو پکڑ سکتی ہے. تو کیا یہ کرپشن کے خلاف کارروائی سے اتنی گھبراہٹ کیوں ہے, یہ بتا دیں. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ کسی سرکاری دفتر پہ چھاپا نہیں مار سکتی, اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی چیف سیکرٹری سے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا جو رینجرز کا ادارہ ہے, موجود ادارہ ہے,
اور آرمی کا معزز ادارہ ہے، اور اس میں کم از کم ہم ٹی وی پہ ان کو نہ اچھالیں، ہمارے اوپر اچھالیں، جو بھی کریں سندھ گورنمنٹ کے اوپر کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کریں، کم از کم ان کا نام نہیں آئے۔ نہیں دیکھیں، وہ فل فلیج ادارہ ہے، ان میں کہیں بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں ضرور ہے کہ کوئی بھی، ظاہر ہے سٹنگ منسٹر ہے، کوئی بھی ایسی جو باتیں آتی ہیں جو ابھی آئی ہیں آپ کے سامنے، ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے جو کیپٹن جو چیف بنا کے گئے ہیں، کون بنا کے گیا ہے؟ نواز شریف، اور کہتے ہیں کہ یہ ان آپریشن کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک سوال سر بتا دیں، آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ نہیں چاہتے وہ سب بتائیے گا، لیکن ایک بات سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر رینجرز کو کوئی خبر ملتی ہے، اب آپ کی نئی قرارداد کے مطابق میں بات کر رہی ہوں، رینجرز کو کوئی خبر ملتی ہے کہ کسی کوئی دہشت گرد کسی سرکاری آفس میں موجود ہے، یا پھر وہ کوئی سرکاری عہدیدار ہے، سرکاری عہدہ رکھتا ہے، تو پہلے رینجرز چھاپا مارنے کے لیے چیف سیکرٹری سے اجازت لے، چیف سیکرٹری جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، اور اگر وزیر اعلیٰ مطمئن ہوئے تو پھر وہ اجازت دیں گے۔ اتنی دیر وہ رینجرز، وہ سہولت کار، وہ ہمدرد، وہ بیٹھا رہے گا انتظار میں سر، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ پوری صورتحال ہے، یہ لیک آؤٹ نہیں ہوگی انفارمیشن اتنی دیر میں؟ اگر کہیں بھی دہشت گرد ہے، کوئی ایسے کرمنل انوالومنٹ میں ہے، ان میں کوئی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، کہیں بھی وہ ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ قاتلوں کی بات کر رہے ہیں نواب حسان صاحب، یہ بتائیں جو قاتلوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی تو پکڑنا ہے، ان کو پکڑنے کے لیے اجازت کیوں؟ نہیں ظاہر ہی ہے، دیکھیں ان کو کسی نے نہیں کہا کہ ان کو نہیں پکڑے، وہ پکڑے گے، ان کے وہی پاورز ہیں جو پہلے تھے، ابھی بھی وہی پاور ہے۔ ایک بندہ جو ہاسپٹل میں بیٹھ کے دہشت گردوں کا علاج کر رہا، اس کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو گورنمنٹ سندھ میں ہے، ظاہر یہ سی ایم کیپٹن ہے، ان سے پوچھا جائے، ضرور پوچھا جائے، ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے فیصل وابدہ صاحب، ٹھیک، میں اب اسی کو آگے لے کے چلتی ہوں۔ یہ آئینی طور پر 147 تحت وہ آئین ان کو یہ دیتا ہے کہ وہ میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ فیصل وابدہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اچانک یہ خیال آیا کہ جو رینجرز ہے وہ حد سے آگے جا رہی ہے، اوور سٹیپنگ کر رہی ہے، ہمارا کام بھی کر رہی ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ ہمارا کام تمام کر رہی ہے، تو یہ جو اختیارات کو محدود کیا گیا ہے، کیا خیال ہے یہ اوور سٹیپنگ کا نتیجہ ہے؟ چونکہ خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات محدود نہیں کیے گئے، کم نہیں کیے گئے، لیکن پہلے ہمیں بتا دیں، کچھ بھی کرے رینجرز لیکن پہلے بتا دیں۔ شکریہ پارس صاحبہ۔ دیکھیں پارس صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ ایکچولی ہوا کیوں ہے۔ جب آپ نے سارے اکراس دا بورڈ رینجرز نے آپریشن کیا اور ٹارگٹ کلرز، مرڈررز، فیسیلیٹیٹرز، ٹیرر فائنینسنگ میں لوگوں کو جب پکڑا تو اس میں 90% لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز، ایم این اے، ایم پی ایز اور منسٹر نکلے۔ تو اسمبلی کا مطلب اور ڈیموکریسی کا مطلب ہمارے ملک میں یہ ہے کہ آپ ابو دا لا ہیں۔ یہ عام چلتے پھرتے آدمی کے لیے تو قانون ہے، غریب آدمی کے لیے تو قانون ہے، لیکن کسی امیر یا اسمبلی سے ریلیٹڈ آدمی کے اوپر تو قانون لاگو نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اور ابھی بھی جو ڈرامہ چل رہا ہے اس میں نہ کوئی ریکوری ہوئی ہے، نہ کوئی میکینزم ہے، نہ کسی کو سزا ملی ہے۔ پروسیکیوشن جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے، پولیس کہتی ہے ہمیں جان کا خطرہ ہے، ڈی ایس پی میں نے شکیں ہٹا دی کیونکہ مجھے جان سے مار دیتے۔ تو پھر نظام کے اندر نہ ثبوت ہے، نہ گواہ ہے، نہ اسمبلی پہ آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وسان صاحب اور نہال ہاشمی صاحب بول رہے ہیں کہ انہوں نے وہی پاورز لی ہیں۔ اگر آپ یہ جو ٹکڑا ہے کاغذ کا جو ردی بھر کے برابر ہے، اس کے اگر کلاس نمبر 2، 3 اور 4 اگر آپ پڑھ لیں آپ کو ہنسی آ جائے گی۔ اس میں کہتے ہیں کہ چیف منسٹر جج نہیں، چیف منسٹر کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کو پاور دیے جج کی بھی کہ وہ ثبوت دیکھے گا اگر میں نے کسی آدمی کو بم مارنے کے لیے یا بم سے اڑانے کے لیے پیسے دے دیے تو آپ کرنے والے کو پکڑیں گے، مجھے نہیں پکڑیں گے۔ اس میں آپ نے ملک دشمن ملکوں کو بھی آزاد کھلا چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی گورنمنٹ کے پریمیسز کے اندر ہی جائیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی قتل سڑک پہ کرے گا اور سیوک سینٹر کے اندر چلا جائے گا تو اس پہ آپ ہاتھ ڈالنے کے لیے چیف سیکرٹری پاس جائیں گے جو خود بیل بیفور اریسٹ پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے، ان پہ خود کیسز ہیں۔ تیسری چیز کہتے ہیں کہ آپ معاونت صرف کریں گے پولیس کی۔ ٹھیک فیصل صاحب، لیکن ایک بات سر، تیسری چیز آپ کہتی ہے پارس صاحبہ کہ آپ کی معاونت سے پولیس سے ہوگی، نہ ایف آئی اے، نہ نیب، نہ اسپیشل برانچ، نہ آئی بی، نہ ایم آئی، نہ آئی ایس آئی۔ تو ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی؟ تو کلین چٹ ہے میرے خیال سے۔ آپریشن کا پورا مقصد جو رو رہے تھے چیخ رہے تھے این کے کلین کے لیے، یہ تو کلین چٹ ہے۔ رینجرز اگر اعتماد میں لے لیتی ہے جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، یا کارروائی سے پہلے بتا دیتی ہے، تو اس کا رینجرز کو کیا نقصان ہوگا اور ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے آدھے لوگ ویسے ملک سے نکل گئے، ویسے
پکڑنے سے پہلے اطلاع کریں گے تو وہ ویسے نکل جائیں گے. اور رینجرز کو نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ سیدھے راہ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور 70% ٹیمپرری امن اس شہر کو بدقسمتی سے مل رہا ہے تو وہ اس میں ناکام ہو جائیں گے. اور رینجرز کی جو تذلیل کی جا رہی ہے, ایک سیکنڈ نواب حسن صاحب, سر وفاق کے اندر تو پارس صاحبہ بڑی کلیئر ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا نہال ہاشمی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 148, 49, 234 اور کورٹ کی ڈائریکٹیوز کلیئر مینڈیٹ دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. پروونشل گورنمنٹ انٹروین ہی نہیں کر سکتی فیڈرل لاء کے اندر. پی پی اے کا لاء ہے, پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کا, ATA کا لاء ہے, وہ فیڈرل لاء ہے. فیڈرل لاء کے اندر پروونشل حکومت. میں صرف فیصل صاحب سے کہوں گا کہ ذرا مجھے نام بتائیں گے وہ 90% جو ممبر پارلیمنٹ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ 90% ممبرز پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں. وہ بیٹر ہو جاتے ہیں نا جب آپ ایک چیز کو کریں تو. فیصل واڈا صاحب, سر یہ پھر جو بات آپ کریں وفاق کی ہاشمی صاحب, جی آپ بات کریں. ہاشمی صاحب آپ اسپیسیفک آپ بات کریں کہ آپ نے بڑی بات کر دی ہے, آپ اس کو ثابت کریں. چودھری نثار صاحب آپ کے کرنا چاہتے ہیں 90% MP MNAs کو ملوث قرار دیا. 90% یہ بڑی بات کی ہے فیصل واڈا صاحب نے, تو اس کو ثابت کر سکتے ہیں. نہیں, نام فیصل واڈا نے, ہلو جی آواز آ رہی ہے. ہاں, فیصل واڈا نے بڑی ایک لمبی بات کر لی ہے. ایم این اے ایم پی اے یہ تو کلیئر کر دے نا. اتنا ٹی وی پہ آ کے جو بندے اس طریقے سے بولتے ہیں تو کم از کم ان کو نالج ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے کسی کے خلاف بولنا چاہیے. 148 جو انہوں نے بات کی ہے, 149 دیکھیں 147 قانون آپریشن جو ہے, سر پلیز ایک سیکنڈ دیجیے گا, یہ آپریشن جو ہے اس صورتحال کے بعد آپ کے خیال میں یہ کیسے چلے گا؟ جو سیاسی قوتیں اس آپریشن کو سپورٹ کر رہی تھی کیا وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں؟ گھبراہٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن وفاق کی طرف سے سستی کیوں نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کورٹ کمانڈر نے بھی جو وہاں پہ ایڈریس کیا, انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو خصوصی پاورز تھیں اس کی وجہ سے یہ جو کچھ اچیومنٹس ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں, اور اگر وہ نہیں ہوں گی تو نیچرلی آپ کا آپریشن جو ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوگا. چھوٹے موٹے کرائم آپ پکڑیں. اس میں ایک جو ابھی نہال بھی بات کر رہے تھے, بڑی درست بات ہے کہ آپ نے 2 کیٹیگریز کر دی کہ عام آدمی تو جیسے مرضی 5 روپے کی چوری پہ بھی آپ پکڑ لیں, لیکن دوسرے کو قتل بھی کر جائے تو آپ اس کو پوچھنے جائیں گے پہلے شاہ جی سے کہ جی آپ اس کو پکڑیں یا نہیں پکڑیں. تو ایک تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے چیز, یہ رول آف لاء ہے نہیں اس ملک میں, یہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے جب آپ سر آپ ایک بات مانتے ہیں کہ اب رینجرز کاروائی نہیں کری, تقریباً 16 دن ہو گئے چونکہ ان کے پاس لیگل کور نہیں ہے. کوئی اور معاملہ ہونا تو اسحاق ڈار صاحب 6 چکر دبئی کے لگا لیتے ہیں. میں ادھر بھی آ رہا ہوں. اچھا, اب ہم ہر دفعہ آئین قانون اور جی شاہ صاحب کا قانونی حق ہے وہ یہ بالکل کر سکتے ہیں, پہ آئین آپ کو بہت ساری اور بھی چیزیں کہتا ہے, آپ وہ ساری پوری کرتے ہیں. اور یہ جو قانونی حق ہے اس میں آپ کا حلف کدھر ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قانون ہم بنائیں گے ہم عوام کے مفاد کے لیے بنائیں گے, ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں کہا کسی نے. اور یہ عوامی مفاد کے یہ قانون کے لیے اگر آپ یہ سروے کروا لیں, جو میں ٹیلی ویژن پہ مختلف لوگوں کو دیکھتا ہوں سروے کرتے ہوئے, کراچی میں 100% لوگ یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے. اور تاجر بھی دیکھیں آپ لوگ سب, اور پورے ہر چینل پہ صبح سے لے کے رات تک رونا ہوتا ہے. یہ پیپل پارٹی کا دکھ یہی ہے کہ یہ اس ڈینائل میں سے باہر نہیں آ رہا ہے, تبھی سکڑ کے ایک صوبے میں رہ گئے ہیں. یہ وفاق کی نشانی تھی, ایک پارٹی تھی جو ہمیں یہ کم از کم اطمینان ہوتا تھا کہ یہ پولیٹیکلی ایک سٹرونگ پارٹی ہے کہ چاروں صوبوں میں فیڈریشن کی نشانی ہے. آج فیڈریشن سے سکڑ کے بدین سے بھی باہر ہو گئی اور کچھ شہروں سے اور باہر ہو گئی. کراچی میں پہلے ہی نہیں ہے, اندرون سندھ میں تھوڑی بہت رہ گئی ہے, یہ بھی اگلے الیکشن میں شاید معاملہ ہے ٹیرر فائنینس. یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ڈینائل سے باہر نکلیں. یار ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ, آسان نہیں ہے, بدین چودھری نثار کا کمال ہے, میں سب کا کمال ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو سکسیس ملی تھی آج دن تک تو آپ اس کو کیری فارورڈ کریں, آپ کو کریڈٹ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ رینجرز نے کوئی بھی کرپشن پہ ہاتھ نہیں رکھا, کرپشن پہ ہاتھ نہیں رکھا رینجرز نے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے آپ ڈاکٹر عاصم کا سمجھ لیجئے کہ ان کی حلال کی کمائی ہے, وہ قرآن کریم کے نسخے لکھ کے پیسے کماتے ہیں, تب بھی اگر انہوں نے پیسے کسی ٹیررزم میں لگائے ہیں یا کسی ٹیررسٹ کے ساتھ جا کے لگے ہیں تو وہ اس چیز کے ملزم ہیں, ان کو پکڑا جانا چاہیے. جن پر رینجرز نے ہاتھ رکھا ہے وہ ثابت نہیں ہوا جنرل صاحب, نہیں ثابت نہیں ہو سکتا. ابھی آپ اس کو اس ڈی ایس پی کو, ایک سیکنڈ یار بسان میاں, ایک اس ڈی ایس پی کو جس نے جا کے اس نے فائل بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی الطاف نے, اس کو لا کے کھڑا کر دیا, اس نے کہا مجھے فائل تو دکھا دو, اور اس کے منہ سے یہ کہلوا دیا. اب اس نے جا کے وہاں کہا جی یہ کہ بری ذمہ ہے.
وہ اب اگر 7 آدمیوں کی 7 لوگوں کی انٹروگیشن جی آئی ٹی وہ صحیح ثابت ہو جائے تو ڈی ایس پی کو حوالے کرنا چاہیے ایز این بیٹر، اور ڈی ایس پی کا ٹرائل ہونا چاہیے ملٹری کورٹ میں. ٹھیک ہے، یہ چیز کریں گے تو آپ کا معاملہ سیدھا ہوگا، ان سب کو سمجھ لگ جائے گی کہ اب ہوگا کیا، ہوگا کچھ نہیں. عاصم صاحب بھی بری ہوں گے، ہو جائیں گے. ایان علی کے کیس کا کیا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح بات. جہاں لنکیج بلاول ہاؤس کے ساتھ آ جاتی ہے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. وفاق کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت اچھا کارڈ ہے، جب بھی وہ چاہیں وہ کہیں گے کہ جی آپ پنجاب میں کیوں نہیں آپریشن کرتے. بالکل کہتی ہے وہ، اعتراض ہے آپ باقی ملک میں کیوں نہیں کرتے، یہ صرف سندھ میں آپ کو نظر آتا ہے، صرف سندھ ہی نظر آتا ہے. ادھر آ کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. وفاق کیا کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوری صورتحال میں؟ یہ جو ہلچل ہے یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہے یا اندر سے دونوں ایک ہیں؟ پروٹیسٹ ہمارے سامنے اور دونوں ملے ہوئے ہیں. یہ وہ وقت چلا گیا جب صرف آپ کو دکھا. آج تو آپ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن کوئی سن نہیں رہا. آپ دکھا آج تو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر چینل پہ یہ رونا رویا جا رہا ہے. میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایک شخص بھی کہہ رہا ہو کہ یہ کام سندھ اسمبلی نے درست کیا ہے. یہ کام سندھ اسمبلی نے غلط کیا ہے. عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کہ نرم گرم کیوں چل رہے ہیں یہ؟ اگر کچھ دیکھیں وہ پنجاب کا کہنا شروع کر دیں گے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں وہ پنجاب کا تو وہ اسی طرح ٹھنڈے ہو گئے. جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پنجاب کہتے ہیں. آپ آدمی ڈالیں گے. کیا یہ پنجاب کو بچانا چاہ رہے ہیں پھر آپ کے خیال میں؟ جی یہ پنجاب کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب میں بھی کرو، میں تو اس سے یہی مطلب اخذ کرتا ہوں تو پنجاب میں سارے فرشتے ہیں جو بچانا. کہاں فرشتے ہیں؟ یہی تو رونا ہے. دیکھیں فرشتے اس ملک میں کہیں بھی نہیں ہیں ہمارے سمیت. ہم سب اس ملک میں جو کچھ آج حالات ہیں اس کے حصے دار ہیں. اگر اب اس چیز میں پنجاب میں کوئی کہے فرشتے ہیں تو میں کیسے مان لوں؟ کسی بھی جگہ کوئی فرشتے نہیں. سر اگر ہاتھ پاؤں بندے رہے رینجرز کے، صرف اتنا بتا دیں کہ جو کراچی آپریشن ہے، جو کامیابیاں ہیں، ہم فاتحہ پڑھ لیں اس کے اوپر. بالکل پڑھیں. آج کچھ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کچھ عرصے بعد کراچی اسی حال میں ہوگا جس میں پہلے تھا. ٹھیک ہے آگے چلیں. آپ بلکہ زیادہ برے حال میں. میں پنجاب کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں پنجاب میں بھی ہم نے جو کرپشن ہے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے. سر کہاں ڈالا ہے؟ سن لینا اب. میں 2 بنیادی فرق ہے. اگر پیپلز پارٹی کرپٹ عناصر کو اور ان کے لیے بہتر تھا اپنے اینٹی کرپشن کے ذرائع ان کی تحقیر کرتی تو زیادہ. پنجاب میں آپ نے دیکھا ہم نے جب قاسم ضیاء کو پکڑا کرپشن کے اوپر، اس نے ایڈمٹ کیا، پھر پیپلز پارٹی نے شور مچا لیا کہ آپ نے یہاں بھی پکڑ لیا. اب اگر پنجاب میں یوسف رضا گیلانی کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، راجہ پرویز اشرف کے لیے ڈالا جا رہا ہے، آپ کی میڈیا نے اس کو راجہ رینٹل کسی نون لیگ والے پہ ہاتھ ڈالا؟ بالکل ڈالے. انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے چیزیں. لیکن نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ انویسٹیگیٹ جن کو کرنا تھا کر لیا. اب ہم نے کے پی کے میں بھی اگر ہاتھ ڈالنا ہے تو وہاں پر بھی اورنگزیب صاحب نکل رہے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ نکل رہی. تو ہم کیا کریں؟ ابھی پیپلز پارٹی نے 5 سال میں یہی کچھ بویا ہے تو کاٹ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے سر، ایک بات ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو میں اس کا جواب لیتی ہوں. آپ نے جو بات کی ہے ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو، چودھری نثار علی خان صاحب نے جو دھمکی دی تھی یا ذکر کیا تھا کہ ہم سامنے لے آئیں گے، وہ سامنے اب تک کیوں نہیں لائے ہیں؟ چونکہ سر کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس ویڈیو میں ڈاکٹر عاصم روتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور انہوں نے ایل این جی ڈیل میں 200 ارب روپے کی کرپشن کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایان علی جیسی اور 25 خواتین جو منی لانڈرنگ کرتی رہی ہیں. تو سر یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ہر چیز مارکیٹ میں آئے گی. دیکھیں جب آپ قوانین کے تحت چلتے ہیں تو پہلے ایف آئی آر، جب اس کا فیز آئے گا ٹو ڈپازٹ دیٹ ایویڈنس، جب فورنزک لیب کا کام ہو جائے گا. یہ خبریں کون لیک کر رہا ہے سر؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. لیک نہیں، میں لیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ فائل کے ساتھ ایگزیبٹ ہوگا، یہ فائل کے ساتھ ایگزیبٹ ہوگا یہ ساری چیز. فارس میں ایک چیز بتاؤں، یہ بڑا میٹیریل ایویڈنس. سر کیا چودھری نثار علی لیڈرز دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ٹینشن؟ بالکل ہم کوئی ٹینشن نہیں. ایک سیکنڈ میں یہ وضاحت کر دوں. نیب سے کورٹ نے نیب سے مانگا ہے کہ آپ ہمیں وہ چارجز بتائیں، میٹیریل دیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ڈاکٹر عاصم کو رکھا ہوا ہے. انہوں نے پوری ایک چارج شیٹ پکڑا دی ہے جو کہ وہ 24 کو میرے خیال تاریخ یا 22 کو فکس ہوئی ہے، وہ ڈسکس ہوگی. وہ جو کورٹ کو دی گئی ہے وہ اب چینلز کے پاس ہے. کل رات کو اے آر وائی والوں نے اسد کھرل کے پروگرام میں وہ ساری دکھائی ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی. اس میں ایک شخص جو ان کے ساتھ ملوث ہے اس نے 900 ارب پچھلے 4-5 سالوں میں لگایا ہے، نکالا ہے. یہ سارے وہ قواعد ہیں. نثار صاحب نے اصل یہ ویڈیو منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہی؟ خورشید شاہ صاحب نے ریاست کو دھمکی دے دی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ معاملات ٹھیک نہیں رکھیں گے تو سندھ جو ایک یونٹ ہے وہ ہل جائے گا. تو جب ریاست کو آپ دھمکی دیں گے، کرپشن آتی ہے تو پھر یہی سر بریک کے بعد وسان صاحب بریک کے بعد آپ سے شروع کریں گے. سر آپ اس کا جواب دیجیے گا، لیکن نہال ہاشمی صاحب مسئلہ یہ ہے سر کہ کون سے مناسب وقت پہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی قوم کے؟ سر یہ مناسب عدالتی چیزیں عدالت میں آئیں گی. ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا قوم کا مفاد دیکھ رہے ہیں؟ سر میڈیا میں نہیں آنی چاہیے، لیکن لے کر آئیں، وعدہ کیا تھا. میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. نیوز بیٹ
اچھا وسان صاحب یہ بتائیے گا سر، کیا خیال ہے ابھی جو پہلے بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، کیا کوئی ویڈیو ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو تو ہے اور اس میں انکشافات بھی بھرپور ہیں، اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ویڈیوز لے آئیں گے، ہم بھی ریکارڈ لے آئیں گے، ہم بھی معافی نامے لے آئیں گے۔ دیکھیں یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ہم تو چاہتے ہیں کہ میڈیا میں نہیں آئیں، اگر کوئی کھولنا چاہتا ہے، کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہمیشہ وہی آتی ہے کہ میڈیا ٹرائل زیادہ ہوتا ہے پورے چینلز پہ، ہمارے 5 سال بھی وہی چلا، ابھی بھی وہی چلا۔ یہ میں وہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرپشن سندھ میں ہے، کیا کرپشن پنجاب میں نہیں ہے، کے پی کے میں نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم کے پاس ایسے کون سے راز ہیں آپ لوگوں کے جو آپ لوگ اتنا پریشان ہو گئے ہیں سر؟ پوری پارٹی ایک شخص کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے بقول چودھری نثار۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو ہے، اگر کسی اور کی ویڈیو ہے، اگر پنجاب میں بھی ہیں اور بھی صوبوں میں ہیں، وہ ساری لے کے آئیں۔ اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی کی ویڈیو ہے، دیکھیں معافی نامے، دیکھیں آصف علی زرداری صاحب 10 سال جیل میں رہے، 11 سال جیل میں رہے، 98 میں ان کے اوپر جو کیس بنے وہ جھوٹے نکلے۔ اچھا اس کے بعد نواز شریف تو چلا گیا، جو باہر چلا گیا وہ تو نہیں آیا۔ دیکھیں وہی آصف علی زرداری صاحب تو جو ان کو تو این آر او کیوں کیا؟ اگر نواز شریف آپ لوگوں تو این آر او کر کے آئے نا بھائی، صاف ستھرے تھے تو این آر او واقع کیوں کیا؟ نہیں دیکھیں آپ تو لگتے کے دلہے ہوئے ہیں، آپ نے این آر او کیوں کیا بھائی؟ دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو دیکھیں ہمارے وہ دن بھی یاد کرو جو ہم نے جمہوریت کو بچایا، جب عمران خان کی جو دھرنا تھا، آپ تو بالکل کہیں ادھر کے نہ تھے یا کہیں ادھر کے نہیں تھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سلام کرو، پارٹی جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے منولت آپ ہیں۔ اچھا اس میں یہ تھا عمران خان تو یہ تھا کہ مجھے کل حلف لینا ہے، بس اسمبلی میں جانا ہے، صاحب نے یہ ساری باتیں سینٹ میں بھی کی ہیں، بالکل ہم نے غلطی کی نون لیگ کی گورنمنٹ کو بچا کے، بالکل یہ بات ہوئی ہے سر۔ بات سنیں، ایک اور بات دیکھیں، نہیں ہم نے نون لیگ کی نہیں، ہم نے جمہوریت کو مضبوط یار آپ نے یو ٹرن کر لیا فوری، ہم نے نون لیگ کی نہیں کی ابھی۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ سر اعتزاز احسن صاحب نون لیگ کہہ رہے ہیں، آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو اتنی جلدی تھی اقتدار ملنے کی، نون لیگ کا نام جمہوریت تو نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ الیکشن میں اچھا طاہر القادری بعد میں تھوڑا سا آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں، ذرا ٹائم دینے دیں مجھے، فیصل واڈا صاحب کو ٹائم نہیں ملا، آپ فوکس نہیں ہے میرے سوال پہ سر۔ ٹھیک فیصل واڈا صاحب سر ان کی ویڈیو سب کچھ کر دو، دیکھیں بعد میں وہ آیات یہ سٹوری سب کو بتائیں سر، ٹھیک جاؤں گا مطلب لوگوں سے ووٹ لے کے ممبر بنوں گا۔ اچھا ذرا فیصل واڈا صاحب کی سنیں، وہ بھی کچھ آپ کے حوالے سے بات کریں گے، پھر ان کا جواب بھی دیجیے گا۔ بسان صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں سر، یہ تو ساری باتیں ایسی ٹائم ختم ہو جائے گا نا، پھر اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی بات۔ پلیز ذرا واڈا صاحب کو ٹائم دینے دیں۔ واڈا صاحب یہ ان کی ویڈیو ان کی ویڈیو اور یہ لائیں گے تو ہم بھی لائیں گے سر، یہ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ ذاتی مفاد یہاں دیکھا جا رہا ہے یا قومی مفاد دیکھا جا رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں کوئی ویڈیو ہے اور اب تک کیوں نہیں آئی سامنے؟ پارا صاحبہ مجھے صرف 2 منٹ دے دیجیے گا۔ پارا صاحبہ چودھری نثار صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے 4 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا ایک آدمی کو بچانے کے لیے صوبہ یہ کر رہا ہے، تو کیا وفاق سو رہی ہے کہ اس کا مطلب صوبائی حکومتیں اور حکومتیں یہ سب کام کرتی ہیں؟ نمبر 2 یہ کہتے ہیں نیب کا جو ادارہ ہے اس کو اپوائنٹ ہی پیپلز پارٹی نے کیا ہے، تو نوکر مالک کا احتساب کر سکتا ہے، انہوں نے یہاں خود ہی سوال کر دیا۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے کارنامے ہیں صوبائی حکومت کے 2.5 سال کے، اگر میں نے منہ کھول دیا تو یہ شکل دکھانے کے قابل لیں گے، اس کا مطلب وفاق کو پتہ ہے صوبہ کیا کر رہا ہے۔ اب آج آپ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پہ، اگر آپ ڈاکٹر عاصم کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیا پرسنل نیگوسیشن کی رکھی ہے؟ اور اگر آپ ان کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے جس کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کے بعد رانا مشہود کی ویڈیو اس کی دھجیاں اڑ گئی، رانا ثناء اللہ کی ویڈیو ہے اس کی دھجیاں اڑ گئی، عابد شیر علی صاحب کے والد کی باتیں ہیں اس کی دھجیاں اڑ گئی، 14 لوگ بارڈر ٹاؤن میں مر گئے اس کی دھجیاں اڑ گئی۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے ویڈیوز نو ویڈیوز، یہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ڈیموکریسی کا نام ہے، آئین کا نام ہے، صوبے کی مختاری۔ جی ایک سیکنڈ پلیز واڈا صاحب، اگر یہ معاملہ دب گیا، ویڈیو نہ آئی تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ ایک بات، اور جو قرارداد آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں سر، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کس حد تک جائے گی؟ کچھ نہیں کرے گی۔ جی فیصل واڈا صاحب
دیکھیں پارس صاحبہ، ہم تو ہر وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہی وہ سسٹم اور اسٹیٹس کو کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. اور جو وسان صاحب نے بات کی میں بالکل اگری کرتا ہوں. دیکھو فیصل، آپ کے کے پی کے میں ایک وزیر کو آپ نے پکڑا، پورے پاکستان میں کریں، وزیر کو پکڑا، وزیر نے آپ کے سی ایم کا نام لیا، آپ نے سی ایم کے خلاف کچھ نہیں کیا، وزیر کو آپ نے رگڑ دیا. آپ مجھے بتائیے، آپ کا جو وزیر ہے، کا مسئلہ کیا ایم کیو میں، آپ کا جو کے پی کا وزیر ہے، یہ تو ذاتی والی بات ہے. سی ایم کا نام لیا نا بھائی. واڈا صاحب ذرا سن لیں، پلیز آپ بتائیں نا واڈا صاحب. ذرا سن لیں. کے پی کے میں آپ کے وزیر کو پکڑا، اسے جیل بھیج دیا، اس نے کہا سی ایم اس میں انوالو ہے. سی ایم صاحب کی اپنی کنفیشن ہے. بعد میں کہتے ہیں بہنوئی کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں جی ان کو نوکری دے دو، پولیس کی نوکری بھیج دی. تو پھر آپ اس طرح کی بات کریں. سب سے پہلے تو آپ کے پی کے جہاں کی آپ کی حکومت ہے، وزیر گرفتار ہے، وہ ڈائریکشن آپ مجھے بتائیں 164 کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اسحاق ڈار صاحب کی موجود ہے؟ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. رانا مشہود کی موجود ہے؟ نہیں ہے. 14 لوگوں کی قتلوں کے اندر جنہوں کے نام میں موجود ہے؟ نہیں ہے. عابد شیر علی صاحب کی باتیں موجود ہے؟ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ موجود ہے؟ نہیں ہے. ان کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے؟ اگر آپ ڈاکٹر آصف کے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ٹرائل کی بات کریں نا، انصاف ملک کے ساتھ. آپ کو کے پی کے کا نظر آتا ہے منسٹر کا تو کیا کم سے کم. آنے والی ہے وہ بھی ہے ویڈیو، آپ بھی خاموش نہیں ہوں گے، ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. آپ لوگوں کی بھی ویڈیو ہے. کے پی کے میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس میں کون انوالو ہے؟ پی ٹی آئی کے وزیر پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دودھ کی گٹیاں بڑھا رہے ہیں. ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آئیں گی. ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک اہم سوال میں اور کرنا چاہ رہی ہوں سر، ذرا میں جنرل صاحب سے کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو، کیونکہ سب مل کے بولیں گے سمجھ نہیں آئے گا. جنرل صاحب ایک بات بتائیں سر کہ پنجاب میں جہاں جہاں رینجرز تھی نا وہاں سے ان کو واپس بلا لیا گیا اور ان کی جگہ پولیس، ایلیٹ فورس اور جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کو لگا دیا گیا، چاہے وہ جیل ہو یا اہم سرکاری ادارے یا عمارتیں ہوں. تو ایسا پنجاب میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ سندھ کو دیکھتے ہوئے پیش بندی کی جا رہی ہے؟ پیش بندی کے علاوہ ایکچولی جو قصہ تھا وہ پنجاب میں جہاں جہاں رینجرز تھے ان کو خصوصی اختیارات بھی نہیں دیے ہوئے تھے. اگر وہ موجود بھی رہتے تو آپ کو کوئی رزلٹ نہ ملتے کیونکہ وہ آپریٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح. سر وہ کہتے ہیں اگر سندھ میں آپ اختیارات دینے کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی دیں. پنجاب میں دینے چاہیے، وہ دینے چاہیے، میں اس کی بات کر، لیکن انہوں نے دیے نہیں ہوئے تھے. اور آپریشن پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں ایپیکس کمیٹی اسی طرح موجود ہے جس طرح کراچی میں ہے، لیکن ایپیکس کمیٹی کا کبھی اجلاس نہیں ہوتا ہے نہیں کوئی. اور وہاں پہ کبھی کوئی ایسی اسٹریٹجی ورک آؤٹ نہیں کی گئی جہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں جا کے آپ نے ٹیررزم کو پکڑا ہو یا ٹیررزم کے لنکیجز نکالے ہوں، جیسے فیصل آباد میں بہت ساری بات ہوتی ہے. وہاں یہ چیزیں میں دیکھیں جب میں نے بڑا وثوق سے آپ سے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، ایان علی کو پاسپورٹ مل گیا، وہ بھی گھر چلی جائے گی. ایک سیکنڈ، کوٹ سارے ان کو بھی کوٹ چھوڑے گا. پتہ ہے ذوالفقار مرزا نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے تو خبر ہے کہ 25 ایسی خواتین ہیں. ذوالفقار مرزا کہہ رہے ہیں 40 ہیں جو منی لانڈرنگ کرتی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. ان کے تو وہ پہلے جا چکی ہوں گی باہر. لیکن افسوس ہے آپ شخص کا نام لے کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے کہا، مرزا کوئی ایسے دودھ کا دھلا ہوا ہے جو باتیں کرتا ہے. نہیں دھلا ہوا نہیں ہے. میں تو دیکھو پارس میں مرزا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. لیکن مرزا نے کہا کہ یہ کپڑے مرزا قتل بتاتا ہے زرداری صاحب کے، سب کچھ ان کا. یہ زرداری صاحب کو چاہیے کہ مرزا کے قتل بتا دیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کر دوں کہ یہ تھریٹس موجود ہیں دونوں پارٹیوں کو. آپ دیکھیے کہ پچھلے دور میں رحمان ملک اتنا فائلوں کا پلندہ لے کے ساتھ انہوں نے وہ پڑھا، انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے منی لانڈرنگ کی، یہ وہ. آپ جو ان کو احسان کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے اوپر، تو ہم نے تو کیس نہیں چلایا، ہم چلا سکتے تھے، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے، یہ تھریٹ ایک دوسرے کو دینا، یہ قومی مفاد کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ اپنے آپ کا اپنے مفاد. لیکن جو بات کی وسان صاحب ایک بات بتائیں، جن اصولوں کی آپ لوگ اس وقت ابھی سندھ میں بات کر رہے ہیں سر، سوئٹزرلینڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ جی وسان صاحب جو بات آپ اصولوں کی سندھ کے حوالے سے کر رہے ہیں، اگر رینجرز جو ہے وہ پنجاب کے سرکاری اداروں میں جاتی ہے، نون لیگ شور مچاتی ہے، تو تب بھی آپ کو یہ اصول یاد آئیں گے سر، یا یہ صرف آپ کے اصول سندھ کے لیے ہیں؟ دیکھیں نہیں ہمارا پارٹی کا الگ روگ ہے. ہمیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پارٹی پی ٹی آئی ہو یا کوئی نون لیگ ہو، ہمیں نہیں سمجھائے. پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، اس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہمیں نئے لوگ ہمیں سمجھائیں گے. میں آ رہا ہوں ابھی اسلام آباد میں جو رینجرز کو جو پاورز ہیں 90 ڈیز سے کم کر کے نیچے کر دیے. ہاں کراچی میں ہے، باقی پنجاب، اگر پنجاب میں ہوں گے اس طریقے سے تو ظاہر ہے بہت شکریہ. ہم ایسا نہیں
आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, ये लोगों को नुकसान होगा। ठीक, फैसल वाडा साहब लास्ट कमेंट कर दें। इस डेमोक्रेसी और जमहूरियत का हुस्न ये है कि दोनों पार्टियां मिलकर खा रही है, चोरी चकारी कर शादियों में सरकारी कर सकता है। नवाब साहब शुक्रिया सर। एक बात बताएं, ऑपरेशन के लिए सिंध ही क्यों, पंजाब क्यों नहीं? निहाल हाशमी साहब से खत्म करो। नवाज शरीफ क्योंकि उन्होंने सिंध के हालात को बेहतर किए। पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में जहाँ भी दहशत हो गया हम कर रहे हैं, वही तो मुतालबा कर रहे हैं। सिंध में बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तक डूब गया ना वो तो पूरा कंप्लीट। वहाँ के सारे सरकारी अफसरान जो है उनके रिकॉर्ड आप बता रहे हैं ना, आप बता रही हैं क्या वो दूध के धुले में? अगर नहीं है, देखिए अगर दूध के धुले में तो अपनी गलती बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।